शिद्दत बाय मीरब हयात पार्ट 3 ऑफ लास्ट मेगा एपिसोड। मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। वो बहुत आहिस्तगी से बोला था। मनसब झुको, मनसब शाह झुको। महरमा की लरसती हुई आवाज़ उसकी समातों में चीखी तो उसकी बात सुनता वो कुछ हैरान सा होकर झुका। तभी एक तेज़ रफ्तार गोली मनसब के सर की पुश्त से गुजरकर गाड़ी का दूसरी जानिब का शीशा तोड़ती निकलती चली गई। मनसब ने गर्दन मोड़कर हैरत से उस जानिब देखा। इससे पहले कि वो उस शख्स का निशाना लेता, वकार आलिम शाह की गाड़ी ढाल की मानंद उसकी गाड़ी के आगे रुकी थी। तुम ठीक हो? महरमा ने डरते डरते पूछा। उसे डर था कि मनसब ने उसकी हदायत पर अमल नहीं किया होगा। तुम्हें कैसे पता था माही? कैसे? मनसब ने बेयकीनी के आलम में बोला। पता नहीं कैसे। उसका जवाब सुनता वो साकित रह गया। वकार शाह के आदमियों को इर्द गिर्द फैलता देख वो होश में आया था। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ, नरमी से कहता वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। आंखें दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में सुर्ख पड़ चुकी थी। कॉल मत काटना मनसब, वो जल्दी से बोली। यार मैं ठीक हूँ माही, घर आ रहा हूँ बस, वो उसे समझाने को बोला। नहीं प्लीज़, कॉल मत काटना। चीखने की कोशिश करती वो रो पड़ी। उसकी भराई हुई आवाज़ सुनता वो बेबस हुआ था। यार मेरी ज़िंदगी, कुछ नहीं हुआ है, मेरे यकीन करो। बाप को करीब आता देख वो मध्यम आवाज़ में बोला था। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि वकार शाह और उनके मुसल्लह अफराद वक्त पर पहुंच गए थे। झूठ बोल रहे हो तुम, बहला रहे हो मुझे, वो रोने लगी। उसे रोता सुनकर वो लब भींचता गाड़ी से बाहर निकल आया। उसके गार्ड्स में से तकरीबन सभी जख्मी थे। मनसब ने तासुब भरी नज़रों से एक नज़र ड्राइवर के बेदम वजूद पर डाली, जिसके सर से निकलते खून ने फ्रंट सीट रंगीन कर डाली थी। इस अजियतनाक सूरत हाल में वो महरमा से कैसे बात करता? उसने ना चाहते हुए भी कॉल काट दी। टू टू फ़ोन से उभरती आवाज़ सुनती महरमा ने भीगी आंखों से मोबाइल की स्क्रीन देखी तो उसने कॉल काट दी थी। मनसब शाह ने उसकी इस्तदा रद्द करती थी। महरमा को अपना दिल वीरान होता महसूस हुआ। सर हाथों में थामती वो घुटनों में मुँह छुपा गई। बाबा, बाप की तरफ पलटता वो शर्मिंदा सा बोला जब उन्होंने शदीद इश्ताल के आलम में उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। चटाक की आवाज़ सुनकर फिज़ा में सकूत सा छा गया। वो अपने कंधे पे हाथ रखे बमुश्किल खड़ा था। मैंने तुमसे कहा था कि वापस मत जाओ, लेकिन तुम। गुस्से से उसे देखते वो पूरी कुव्वत से धाड़े थे। अगर मैं वक्त पे ना आता तो जिस वली की कब्र पे जाने की जल्दी में तुमने खुद की जान मुसीबत में डाली है, उसके पहलू में तुम्हारी कब्र बन जाती। वो बरहमी से गोया हुए तो मनसब सर झुका गया। वकार शाह के मुसल्लह अफराद में से कुछ अतराफ में चौकन्ना खड़े थे, जबकि कुछ ज़ख्मी गार्ड्स की मदद कर रहे थे। मुझे अफसोस है, वो नादिम सा गोया हुआ। तकलीफ़ बर्दाश्त करने को निचला लब दांतों में दबा लिया था। किस बात का अफसोस है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी हिफाजत की कोशिश में ये गरीब अपनी जान से चले जाने वाले थे, और वो रहीमुद्दीन ब्रैकेट ड्राइवर, क्या तुम्हारे अफसोस से उसकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी मनसब शाह? उसका गिरेबान मुट्ठी में जकड़ते वो फुनकारे। मनसब को अपना सर उठाना महाल लगा। कंधे की तकलीफ़ बढ़ी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था बाबा सरकार। वो हकीकतन शर्मिंदा था। उसके जवाब पर वो पल भर को खामोश रह गए, फिर एक नज़र उसके ज़ख्मी कंधे पर डाली। क्या तुम्हें अपने मकाम, अपनी जान, अपने से मुंसलिक अफराद, किसी की कोई परवाह नहीं मनसब शाह? उसके कंधे से बहते खून पर अपनी मजबूत हथेली रखते वो इस बार मध्यम आवाज़ में घुराए थे। एक औरत के लिए तुम अपने बकिया फ़राइज़ कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? इस बार उनका सवाल सरगोशी से ज़्यादा न था। उनके आखिरी सवाल पर मनसब ने नज़रें उठा के उन्हें देखा। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी मैटर नहीं करती बाबा। सुर्ख आंखों से उन्हें देखता वो आहिस्तगी से बोला। अगर करती तो मैं इन गरीबों को मरने के लिए छोड़कर खुद को महफूज कर लेता, लेकिन नहीं कर सका। उसका लहजा तकलीफ़ ज़दा सा था। और वो औरत, वो वही है जो यहाँ मेरे दिल में बसती है। मजबूत लहजे में कहते हुए उसने अपने सीने पर शहादत की उंगली रखी। वो वही है जिसके लिए मैं कभी काबिल नहीं था। वो मज़ीद बोला था, हाँ वही जिसके सामने सर ना उठाने का वादा मैंने आपसे किया था। उसकी नज़र धुंधला रही थी, लेकिन वो फिर भी बोल रहा था। मैं उसे मायूस नहीं कर सकता बाबा, कभी नहीं। बोलते हुए वो बहुत आहिस्तगी से झुका था और बच्चों के से अंदाज में उनके कंधे से सर टिका गया। शायद उसमें मज़ीद ताकत नहीं रही थी। मैंने ये मुकाम हासिल किया क्योंकि ऐसा वो चाहती थी। अगर वो चाहेगी तो छोड़ दूंगा, ये मुकाम भी और ये जहान भी। सरगोशियाना कहते हुए वो आंखें मूंद गया।
جسم بے جان سا ہو گیا تو وقار شاہ نے بے اختیار اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ بیٹے کی حالت پر ان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی، کندھے پر اس کے جسم سے نکلتے خون کی نمی ان کا دل خون کر رہی تھی۔ اپنے شاہ سرکار کو سنبھالو جعفر، لہجہ مضبوط کرتے وہ اپنے آدمیوں میں سے ایک پر چیخے تھے۔ وہ فوراً آگے آیا اور منصب کے ہوش گنواتے وجود کو سیدھا کر کے وقار شاہ سے الگ کیا۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ منصب شاہ، انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا، اپنی آنکھیں کھولو، ہوش مت گواؤ۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر آتے بال سنوارتے ہوئے کہا تو لہو رنگ ہوتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے منصب نے بمشکل سر ہلایا۔ اسے یوں سدھ بدھ گنواتے دیکھ ان کا دل پگھل گیا۔ بے اختیار ہو کر انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ جلدی کرو جعفر، خون بہت بہہ چکا ہے۔ منصب کو دوسری جانب سے سہارا دیتے وہ آہستگی سے بولے تو جعفر نے بھی حرکت کی۔ نیم غنودگی کسی کیفیت میں ان کے ساتھ چلتا، وہ خواب کسی حالت میں ان کے شفیق لمس کی نرمی اپنی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ میسج ٹون بجی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے بدر نے ایک ترچھی نظر ڈیش بورڈ پہ پڑے موبائل کی اسکرین پہ ڈالی۔ 2 messages from شانزل چمک رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل کو سنبھالتے ہوئے اس نے بائیں سے موبائل پکڑا اور اس کے میسیجز اوپن کیے۔ بدر، ڈو یو ریممبر؟ دوسرا میسیج پڑھ کر اس کی کشادہ پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ واٹ؟ اس نے جوابی میسیج بھیجا اور سامنے چلتے ہوئی سڑک پہ نظریں جما لی۔ موبائل ہاتھ میں ہی تھا۔ ٹوڈے از ویکینڈ پڑھ کر اسے چند دن پہلے شانزل سے ہوئی ملاقات یاد آ گئی جب اس نے غلطی سے شانزل کو شمول لگاری سمجھ لیا تھا۔ نتیجتاً وہ اس کے گھر آ دھمکا تھا اور پھر اس کے دماغ کی دہی بنا کے ٹھنڈی کرنے کے بعد ہی واپس گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اسے عالم کا پیغام دینا نہیں بھولا تھا جو بدر کو بخوبی یاد تھا۔ کچھ سوچ کر وہ جوابی میسیج لکھنے لگا۔ سو واٹ؟ میں کیا اس کے بلانے پہ دم ہلاتے بلے کی طرح بھاگتا چلا جاؤں؟ یہ چاہتے ہو تم؟ میسیج سینڈ کر کے اس نے موبائل ڈیش بورڈ پہ پٹک دیا۔ بدلے میں اس کی کال آ گئی۔ یار! اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ گاڑی کی رفتار ہلکی کر کے اس نے قریب ہی شاپنگ سینٹر کے قریب روک لی۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ نہیں جانا مجھے اس سے ملنے؟ فون کان سے لگاتے ہی وہ اس کی سنے بغیر بولا تھا۔ تمہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے بدر۔ شانزل کی سنجیدہ آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ میں ایک بار جو سوچ لیتا ہوں تو پھر اس میں ترمیم کی گنجائش کبھی نہیں نکلتی۔ تمہیں یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے شانزل، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں رکنے کے باعث ٹریفک جام ہونے لگی تھی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم شہیر سے دوبارہ کیسے ملیں گے؟ میرے یا تمہارے اس سے رابطے کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ عالم… شانزل اسے سمجھانے کو بہت تیزی سے بول رہا تھا جب بدر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اس عالم سے مل کے اسے اپنے پلان میں شامل کروں؟ ریئلی؟ وہ بیوقوف انسان کبھی مجھ پہ اعتماد نہیں کرے گا شانزل، بدر نے کافی تحمل سے اسے جواب دیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن بجنا شروع ہو چکے تھے۔ بدر نے یوں ہی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ ٹریفک کا ازدحام لگ چکا تھا۔ مجبوراً اسے گاڑی شاپنگ سینٹر کے پارکنگ ایریا کی طرف موڑنی پڑی، جبکہ وہاں شانزل کہہ رہا تھا تو پھر کیا کرو گے؟ ہم تو دوبارہ شہیر سے ملاقات کا رسک نہیں لے سکتے، اور سوچو اگر وہ بچہ خود ہم سے ملنے کی کوشش کرنے لگے تب؟ بدر پلیز ایک بار سوچو، اگر عبدالعزیز چوہان کو بھنک بھی پڑ گئی تو شہیر کے ساتھ ساتھ علیشہ بھی جان سے جائے گی۔ شانزل کے لہجے میں فکرمندی تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اگر عالم ہمارا ساتھ دے تو عبدالعزیز چوہان کبھی شک نہیں کرے گا، شانزل مزید بولا تھا۔ عالم ایسا کبھی نہیں کرے گا، لیکن کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے، بدر نے کچھ سوچ کے کہا۔ کون؟ شانزل کی متجسس آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ منصب عالم شاہ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ شانزل کو اس کی آواز واضح طور پر نہ جا سکی تھی۔ کون؟ کس کا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے سوال دہرایا۔ میں تم سے مل کے بتاؤں گا، فی الحال مجھے اس پرفیوم کا نیم سینڈ کرو جسے خریدنے کی تم پرسوں بات کر رہے تھے۔ تیسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنے یاقوت کو گھماتے ہوئے کہتا وہ شاپنگ سینٹر کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ کیوں؟ مجھے گفٹ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ چہک اٹھا۔ جی نہیں، اپنے لیے خرید رہا ہوں، بدر نے لبوں پہ امٹتی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ کہا مجھے لگا تمہیں میرا برتھ ڈے یاد ہے، شانزل نے دہائی دی۔ چکنے فرش پر مضبوط قدم جما کر چلتا وہ ساتھ ہی ساتھ اطراف کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ میں چپکو قسم کے بندوں کا برتھ ڈے اکثر بھول جاتا ہوں۔ لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ میرا یہ والا برتھ ڈے تو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ اسی دن تمہاری کیس کی سنوائی ہے۔
شانزل نے اسے آگاہ کیا تو لبوں کی مسکراہٹ سمیٹتا وہ لفٹ میں داخل ہو گیا۔ شاید چلو اب رکھتا ہوں، خدا حافظ، نرمی سے کہہ کے اس نے کال کاٹ دی۔ 3rd فلور پہ لفٹ کے دروازے کھلے تو موبائل کو انگلیوں میں گھماتا وہ باہر نکل آیا۔ چند قدم چل کر وہ پرفیومز کی ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ موبائل چیک کیا تو شانزل کا میسج موجود تھا۔ بدر نے مطلوبہ پرفیوم کے علاوہ مزید 2-3 پرفیومز پیک کروا کے پیمنٹ کی اور باہر نکل آیا۔ 2nd فلور پر آ کر اس نے شانزل کے لیے گھڑی بھی خرید لی۔ وہ نفیس تھی، قیمتی تھی، یقیناً شانزل کو پسند آنے والی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ یوں شانزل کے لیے کچھ خرید رہا تھا۔ اینولپس ہاتھ میں لیے اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے 10-15 قدموں کے فاصلے پر وہ کندھوں پر چادر ڈالے کھڑی نظر آ گئی۔ وہ ایک جینٹس گارمنٹس شاپ تھی جہاں وہ اطمینان سے کھڑی مختلف شرٹس دیکھ رہی تھی۔ اس بھیڑ میں، اس شاپنگ سینٹر میں، اس مقام پر وہ تنہا وہاں کھڑی تھی۔ وہ گھوما اور اپنی نظر گارڈز کے تعاقب میں دوڑائی جن میں سے 2 ہمیشہ فاصلے پہ رہ کے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہاتھ سے انہیں قریب بلایا اور اینولپس انہیں تھما دیے۔ تم دونوں مجھے اب آس پاس نظر مت آنا، سنجیدگی سے کہتا وہ پلٹا اور اس کی طرف بڑھنے لگا جو ہنوز اپنے آپ میں گم تھی۔ عالم کو کال کرو، وہ گھر ہی ہے نا؟ ہاتھ میں ٹی شرٹ لے کر اس کے سینے سے لگاتی وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ آپا، آپ اپنے لیے شاپنگ کرنے آئی تھی نا؟ مجھے چھوڑیے اور اپنے لیے دیکھیں۔ اس کے ہاتھ سے ٹی شرٹ لے کر پیچھے کرتا وہ اس کی کلائی تھام کے بولا۔ بدتمیز، تمہارے لیے تھوڑی لے رہی ہوں، عالم کے لیے لے رہی ہوں، تم سے تو بس سائز چیک کر رہی ہوں۔ اس کے شانے پر مکہ مار کر اپنی کلائی چھڑواتی وہ قدرے خفگی سے بولی۔ یا اللہ، 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، آپ تو شام یہیں کر دیں گی، پھر بھائی کے کلب جانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ سبحانی نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا تو علیشہ نے اسے گھورا۔ اچھا بس یہ لاسٹ، یہ ٹرائی کر کے آؤ، پھر میں اپنے لیے کچھ پسند کر لوں گی۔ ایک گرے ٹی شرٹ زبردستی اسے تھماتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تو چاروں نہ چار اسے ہاتھ میں لیتا وہ چینجنگ روم میں جا گھسا۔ علیشہ پلٹ کر پھر سے شرٹس دیکھنے لگی۔ یہ بلو شرٹ نکالیے گا، اس نے سیلز بوائے کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ شرٹ 1 منٹ سے کم کے وقفے میں اس کے ہاتھ میں تھی۔ علیشہ نے بھوری آنکھیں سکیڑ کر شرٹ تھوڑی بلند کرتے ہوئے دیکھی۔ مان قدموں کی آہٹ ہوئی تھی، وہ فوراً پلٹی اور شرٹ مقابل کے سینے سے لگا دی۔ دیکھو یہ کیسی، سر اٹھاتی وہ چہک کر بولنے لگی، لیکن مقابل کو دیکھ کر اس کے بقیہ الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ آنکھیں لمحوں میں ویران ہوئی تھی۔ بلو کلر مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا وہ اپنے مخصوص سنجیدہ سے لہجے میں بولا تو علیشہ نے اپنے ہاتھ بہت آہستگی سے پہلو میں گرا لیے۔ سمجھ سکتی ہوں، آپ کو وہ سبھی کچھ ناپسند ہوتا ہے جو مجھے پسند آتا ہے۔ خود کو سنبھالتی وہ آہستگی سے بولی۔ سو تو ہے، لیکن پھر بھی میں یہ ٹرائی کروں گا۔ اس کے ہاتھ سے بہت نرمی سے شرٹ لیتا بدر اسی انداز میں بولا، لیکن یہ میں نے آپ کے لیے پسند نہیں کی تھی۔ وہ فوراً بولی، حالانکہ تمہیں ایسا کچھ بھی صرف میرے لیے ہی پسند کرنا چاہیے تھا۔ قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ علیشہ کو ہمیشہ سے بڑھ کر دل کے قریب لگا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی لہجہ، وہی غرور، وہی چھا جانے والی شخصیت۔ تبھی سبحانی چینجنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ مجھے اتنی فٹ ہے، یہ بھائی کو کیسے آئے گی؟ علیشہ کے مقابل آتا وہ اپنی دھن میں بولا۔ اچانک بدر کو علیشہ کے قریب کھڑے دیکھا تو آنکھوں میں یکدم اشتعال امٹ آیا۔ آر یو سینسلیس؟ یہ اتنی بڑی جگہ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ فاصلے پہ ہو کے کھڑے ہوں؟ علیشہ اور بدر کے درمیان آتا سبحانی سرد لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میرے قریب کھڑے ہونے سے تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک قدم قریب ہو کر سبحانی کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اس سے زیادہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ مقابل کی شاندار شخصیت نے ایک پل کے لیے سبحانی کو چونکا دیا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ بدر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتا وہ گرایا۔ اس کی جرأت پر بدر نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ علیشہ نے جلدی سے سبحانی کا بازو تھام لیا۔ سبحانی، چلو یہاں سے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ تمہارے سبھی کزن تمہارے بھائی ہیں کیا؟ اور وہ ایڈیٹ عالم، کہہ دو کہ وہ بھی بھائی ہے، ورنہ جس دن میری برداشت کی حد ختم ہوئی آئی سویئر وہ جان سے جائے گا۔ سبحانی کی بجائے علیشہ کو مخاطب کرتا وہ اپنے سینے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ علیشہ نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سبحانی کی طرف دیکھا، جس نے بدر کے لبوں سے عالم کا نام سن کر فوراً علیشہ کی طرف دیکھا تھا۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ کون ہے یہ؟ اس نے علیشہ سے سوال کیا۔ سردار شمس البدر لغاری کہتے ہیں مجھے۔ اس کے مقابل آتا وہ علیشہ کے بولنے سے پہلے بولا تھا۔ تمہاری بہن کا پہلا عشق اور آخری شوہر ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتے ہوئے اس بار اس نے سبحانی کے سینے
پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ علیشہ کی کمزور گرفت سے اس کا بازو چھوٹ گیا۔ اس صورتحال پر اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے بدر کا چہرہ دیکھا۔ او بھائی صاحب، خدا را اپنے مسئلے گھروں میں سلجھائیں، اور یہ شرٹ اگر نہیں پھنس رہی تو اتار دیں، بڑی مہربانی۔ سیلز بوائے دکان کے اندر سے چکر لگا کر واپس آیا تو انہیں ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر بول پڑا۔ اس کا مخاطب سبحانی تھا۔ بکواس بند کرو، بھاگ نہیں رہا کہیں؟ سبحانی سیلز بوائے پہ برہم ہوا۔ یہ ایک شرٹ تو کیا، یہاں کھڑے کھڑے تمہاری پوری دکان خرید سکتا ہوں، سمجھے تم ایڈیٹ؟ غصے میں بولتے ہوئے سبحانی نے والیٹ سے کئی نوٹ نکال کے اس کے منہ پہ مارے تھے۔ سبحانی مت کرو پلیز، علیشہ اس کی طرف لپکی، لیکن بدر نے اس کی کلائی تھام لی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ شرٹ ٹرائی کروں گا اور تم مجھے بتاؤ گی۔ بدر پر جیسے کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ بدتمیزی مت کریں بدر، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں آپ؟ بار بار کیوں؟ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی وہ چٹک گئی۔ جب راستہ ایک ہے تو پیچھا تو کروں گا نا سویٹ ہارٹ، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ وہیں سبحانی دکاندار کا منہ بند کروا کر اس جانب گھوما تھا۔ چلیں آپا، بدر کو نظر انداز کرتا ہوا علیشہ سے مخاطب ہوا۔ تمہاری آپا نے میرے لیے شرٹ پسند کی ہے بچے، جب تک یہ مجھے اس میں دیکھے گی نہیں یہاں سے جا نہیں پائے گی۔ بدر نے ایک بار پھر علیشہ کی بجائے جواب دیا تو سبحانی نے اسے گھورا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، ناک کے نتنے بھلا کے کہتا وہ اسے بالکل منصب جیسا لگا تھا۔ بدر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تو کر لو، فائدے میں رہو گے، وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے بولا تو سبحانی نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ چلو سبحانی، علیشہ نے ایک بار پھر اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی جسے بدر نے پھر سے ناکام بنایا تھا۔ تم نہیں جا سکتی ہیں علیشہ، بدر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یوں زبردستی نہیں کر سکتے، سبحانی نے اسے ٹوکا۔ سردار بدر لغاری جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ بدر کا لہجہ پھر سے سرد ہوا۔ تو پھر یوں کریں کہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں، ابھی کے ابھی مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اپنی آنکھیں رگڑتی وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے گرائی تو بدر نے سیاہ آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، لیکن جو میں مرتے دم تک نہیں جا سکتا وہ تمہاری موت ہے علیشہ لغاری، مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے بدر کی آنکھیں دہکنے لگی۔ سبحانی نے بغور اس وجیح ترین شخص کی طرف دیکھا جس کا لہجہ لمحوں میں بے بس ہوا تھا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ وہ آپ ہی تھے جس نے کہا تھا کہ اگر علیشہ آپ سے دور جانے کی کوشش کرے گی تو آپ اسے جان سے مار دیں گے۔ غور سے دیکھیں، میں بارہا آپ سے دور جانے کی کوشش کر چکی ہوں، مار دیں مجھے۔ سر اونچا کر کے بولتی وہ رو دینے کو تھی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے بدر کا دل جلنے لگا، روح بے قرار ہوئی تھی۔ تمہیں مار دوں تو خود کہاں جاؤں علیشہ؟ اس کی پانی بھری آنکھوں میں جھانکتا وہ آہستگی سے بولا تو علیشہ کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا۔ وہ شخص اس کے دل کا ناسور بنتا جا رہا تھا۔ سبحانی نے لب بھینچتے ہوئے علیشہ کو تھام لیا۔ چلیں آپا، اس نے اسے نرمی سے خود سے لگا لیا۔ علیشہ بھیگی آنکھوں سے بدر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ چل نہیں پائے گی۔ بدر کے الفاظ اس کے قدموں سے لپٹ رہے تھے۔ چلو، اس کے لب بمشکل ہلے۔ اس کی سنگدلی پر بدر نے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سنو علیشہ، محبت میں ایسا نہیں کرتے جیسا تم کر رہی ہو، وہ بڑی مشکلوں سے بول پایا تھا۔ جانے کیوں وہ لڑکی اسے آخری حد تک آزما رہی تھی۔ سبحانی کو اس شخص کے الفاظ، انداز، لہجے کی مضبوطی، سب کچھ سچا لگ رہا تھا۔ اس نے علیشہ کی طرف دیکھا، وہ اس کا بازو گھسیٹتی وہاں سے نکلتی جا رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو وہاں رکنا چاہیے تھا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ روتی ہوئی علیشہ نے نفی میں سہ ہلایا۔ اگر رک جاتی تو پھر پلٹ نہ پاتی سبحانی، بھرائی ہوئی آواز میں کہتی وہ چلتے چلتے اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ پلٹنا ضروری تھا؟ اسے روتا دیکھ سبحانی کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی کیا ضروری ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ اپنی گال صاف کرتے ہوئے بولی۔ حالانکہ مجھے لگا وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ بہت چھوٹا ہونے کے باوجود وہ بہت بڑی بات کر کیا تھا۔ علیشہ کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا جبکہ پیچھے وہ خالی دل لیے کسی بت کی مانند کھڑا شاپنگ سینٹر کے چکنے فرش کو گھور رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، یہ شرٹ؟ سیلز مین کے پکارنے پر وہ خود کو کمپوز کرتا سیدھا ہوا۔ یہ پیک کر دو، اس کے علاوہ اس سائز میں جتنی بھی بلو شرٹس ہیں وہ سب پیک کر دو، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا تو سیلز مین کچھ حیران ہوا۔ سر، سب کی سب؟ میرے پاس اس سائز میں تقریباً 200 سے زائد بلو شرٹس ہیں، وہ گلا کھنکھار کر بولا تو بدر نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ اگر 400 ہیں تب بھی کر دو، مجھے ساری چاہیے، اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تو سیلز بوائے سر ہلاتا پلٹ گیا۔
جبکہ بدر نے اپنے گارڈز کو کال ملائی تھی۔ علیشہ کی پسندیدہ شرٹ پیک کروا کر اس نے خود لے لی تھی، جبکہ بقیہ شرٹس وصول کرنے کی ہدایت گارڈ کو دے کر وہ شاپنگ سینٹر سے نکل آیا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا زہرا کے پاس آئی تھی۔ وہ نماز ظہر کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے یوں بے چین و بے قرار دیکھ کر ٹیک چھوڑتی سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ تقریباً گرنے کو تھی۔ کیا ہوا ہے مہر، رو کیوں رہی ہو؟ اسے تھامتے ہوئے زہرا نے تشویش زدہ سی ہو کے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ اسے کچھ ہو گیا ہے اماں۔ ان کے سینے سے لگتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ کس کی بات کری ہو تم؟ زہرا نے اس کی پوچھ سہلاتے ہوئے پوچھا۔ منصب شاہ، منصب کو اماں، میں اس سے کال پہ بات کر رہی تھی، لیکن پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ کال نہ کاٹے، لیکن اماں، روتے ہوئے بولتی وہ ہچکی لیتے ہوئے رکی اور ان کی طرف دیکھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ انداز میں غم ہی غم تھا، یوں جیسے اپنی گزارش رد کیے جانے کا افسوس ہو۔ زہرا نے نرمی سے اس کے بھیگے گال صاف کیے۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے، مجھے یقین ہے مہر، خود کو یوں ہلکان نہ کرو، انہوں نے اسے سمجھایا۔ کیسے نہ کروں اماں؟ وہ اذیت میں تھی، میں نے اسے بد دعائیں دی ہیں۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ بھیگی ہوئی آواز بھی چیخی تھی۔ میں اسے کوستی تھی اماں۔ اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ مہر مت کرو، خود کو سنبھالو۔ زہرا نے اس کے لرزتے ہاتھ تھامنا چاہے۔ کیسے سنبھالوں اماں؟ وہ میں تھی جس نے اسے کہا تھا کہ تم مر جاؤ منصب شاہ، لیکن اماں، اس نے پھر ہچکی لی۔ سوچ کے پاگل ہوتی وہ پھر سے رکی تھی۔ اگر وہ واقعی مر گیا تو؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف دھڑک رہا تھا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، کچھ نہیں ہوا، انتظار کرو، وہ بہت جلد گھر آئے گا انشاءاللہ۔ اسے کندھوں سے تھام کر وہ پر یقین لہجے میں بولی تو مہرماں نے غائب دماغی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے پاس کیوں ہوں؟ اس کے لب پڑپڑائے۔ مجھے تو بڑی ممانی کے پاس جانا چاہیے تھا نا؟ وہ خود ہی سوال جواب کرنے لگی۔ وہ ان کی کال کبھی نہیں کاٹے گا، وہ جیسے یاد آنے پر سر ہلاتی بولی تھی۔ مہر مت کرو، کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ اسے پلٹتے دیکھ زہرا نے اس کی کلائی تھام کر عاجزانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ خود کو تھکاؤ تم، بس دعا کرو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کے گال صاف کیے۔ جن ہونٹوں سے بد دعا دی ہو، ان سے نکلی دعا کیسے قبول ہوگی اماں؟ پانی بھری آنکھوں سے انہیں تکتی وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ ہونٹوں سے نہیں، دل سے دو مہر۔ بعض اوقات ہونٹ بد دعا دے دیتے ہیں، لیکن دل نہیں دے پاتا میری جان۔ دعا کا معاملہ برعکس ہے، جس سے محبت ہو اسے ہونٹ نہ بھی دیں، دل ہمیشہ دعا دیتا ہے۔ اس کی تھوڑی تھام کر اونچی کرتی وہ نرمی سے بولی تو مہرماں کی دھڑکنیں لمحہ بھر کو ساکت ہوئی۔ محبت؟ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی، اس نے نفی میں سہ ہلایا۔ مہر، میں پھر کہہ رہی ہوں، خود کو مت تھکاؤ۔ اس پل وہ انہیں چھوٹی، بہت چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ نہیں اماں، نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتی، قسم لے لیں مجھ سے۔ وہ ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ مجھے تمہارے ہر لفظ پہ یقین ہے، لیکن کیا تمہیں ہے؟ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جواب دیتی، نازیہ بیگم کمرے کا پردہ ہٹاتی اندر آئی تھی۔ مہرماں ان کی طرف پلٹی۔ کیوں رو رہی ہو چندہ؟ میرا تو دل پریشان ہو گیا جب مجھے صالحہ نے بتایا کہ تم یوں روتے ہوئے زہرا کے پاس آئی ہو۔ مہرماں کی طرف آتی وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ انہیں ایک ملازمہ نے مہرماں کی بابت بتایا تھا، جسے اس نے زہرا کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ان کے لہجے کی نرمی سے گھائل ہوتی وہ ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ بکھر سی گئی۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے نازیہ بیگم نے زہرا کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ مجبوراً زہرا نے انہیں مہرماں کی بتائی گئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ یا اللہ خیر، انہوں نے بے اختیار دل کو تھاما تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ابھی سائیں کو کال کرتی ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ مہرماں کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تو خود کو بمشکل سنبھالتی وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ زہرا نے دل ہی دل میں خیریت کی دعا مانگی تھی کہ اب دل میں مزید کوئی غم برداشت کرنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچنے تک وہ بمشکل ہوش میں رہ پایا تھا، اور بلا شبہ یہ اس کی قوت مدافعت ہی تھی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو جس قدر خون بہہ چکا تھا فوراً ہی ڈھیر ہو جاتا۔ دوران ٹریٹمنٹ بھی جب اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو کھلا رکھا تو مجبوراً ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تھا۔ مجھے ہوش میں رہنے دو ڈاکٹر، اس نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ کیسی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نہیں جانتے، اگر میں نے ہوش گنوایا تو میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ آنکھوں کی پلکیں جھپکا جھپکا کر انہیں کھلی رکھتا وہ بمشکل بولا۔ آنکھوں کے سامنے ایک ہی چہرہ تھا، ملی، صبیح، دلکش و دل نشیں، وہی چہرہ جس پہ سجی آنکھیں یقیناً اس کی منتظر تھیں۔ مجبوراً ڈاکٹر نے اپنی کارروائی شروع کی تھی۔ اسے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی، جسے پوری ہونے تک اسے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے رہنا تھا۔
پلاسٹک کی نالیوں میں سفر کرتا سرخ خون قطرہ قطرہ اس کے وجود میں داخل ہو رہا تھا۔ قریب ہی وقار شاہ بیٹھے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں کی سرخی ان کا دل چیر رہی تھی، لیکن شاید وہ جانتے تھے کہ ان کا ثبوت کس اذیت میں مبتلا ہے۔ وہی اذیت جسے انہوں نے خود اس کے نکاح میں دیا تھا، وہی اذیت جو اس کے دل کا نسور بن چکی تھی، ہاں وہی جو اس کی پہلی محبت اور آخری جنون بن بیٹھی تھی۔ وہ اذیت سراپا مہرمہ حسین تھی، ہاں مہرمہ حسین، فدا حسین کی اکلوتی اولاد اور چھوٹی حویلی کی وارث۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ انہیں خود کو یوں تکتا پا کر منصب نے نرمی سے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے الٹا سوال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، منصب نے انہیں یقین دلایا۔ نظر آ رہا ہے مجھے، وہ بھاری ہوتی آواز میں بولے تو منصب نے نظر چرا لی۔ جعفر اس کے لیے فریش جوس لے آیا تھا جسے وقار شاہ کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے اس نے چاروں نچار تھام لیا۔ تبھی وقار شاہ کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ انہوں نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب نازیہ بیگم تھیں اور مدعا کیا تھا؟ وہی ان کا بگڑا ثبوت۔ وقار شاہ نے انہیں بمشکل مطمئن کیا تھا۔ عصر کے قریب زبردستی ہی ڈسچارج سلپ بنوا کر وہ ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ مہر کے متعلق کیا اپنا وعدہ تم نبھا رہے ہو، لیکن منصب عالم شاہ، گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ وہ وعدہ نبھانے کے لیے اگر آئندہ تم نے اپنی جان کو یوں خطرے میں ڈالا تو مجھے غم ہوگا، اور میں اپنا غم نہ تو اس جہاں میں تمہیں معاف کروں گا اور نہ ہی اس جہاں میں۔ سنجیدگی سے بولتے وہ بڑے صاف الفاظ میں اس کے قدموں میں اپنے حقوق کی بیڑیاں ڈال رہے تھے۔ آپ مجھے گناہ گار کر رہے ہیں بابا۔ وہ اندر تک لرز اٹھا تھا۔ بھلا انہیں ناراض کر کے وہ کہاں کسی قابل رہنے والا تھا؟ اب تو کر چکا ہوں، سو آئندہ خیال رکھنا۔ ان کا انداز بے لچک تھا۔ منصب بے بس سا ہو گیا۔ گاڑی حویلی کو جاتے راستے کی طرف رواں دواں تھی۔ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ان کی طرف گردن موڑنے کی مشکل سے کوشش کرتا وہ تکلیف زدہ سا بولا۔ کندھا سن ہو رہا تھا۔ اس نے کہا تو وقار شاہ نے ضبط بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان کا خون تھا، ان کا بیٹا، پہلی اولاد، جس کے وجود میں انہیں باپ کے رتبے پر فائز کیا تھا، انہیں اولاد کی محبت سے آشنا کیا تھا۔ اس کے زخم پر نظر ڈالتے وقار شاہ کی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ بلا شبہ وہ اسے کھونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بھری جوانی میں اپنی بہن کھوئی ہے منصب شاہ، بھائی جیسے بہنوئی بریکٹ فدا حسین کو کھویا ہے۔ اس بڑھاپے میں اپنا بھائی بریکٹ پلید شاہ کھو دیا اور اپنے باپ کو کھو دینے والا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کی آواز آخر میں لرز اٹھی۔ ان سب کے بعد میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا منصب۔ ان کی پلکوں پر نمی سی چمکنے لگی۔ میرے کندھوں میں اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانے کی سکت نہیں ہے، اس بات کو سمجھو۔ خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرتے وہ بہت مدھم بولے تھے۔ منصب نے نظروں کے ساتھ ساتھ سر بھی جھکا لیا، پھر ہاتھ بڑھایا اور ان کا مضبوط ہاتھ گرفت میں نرمی سے لے کے عقیدت سے اس کی پشت پر بوسہ لیا۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان کا ہاتھ اپنی جلتی ہوئی آنکھوں سے لگاتا وہ بولا تو وقار شاہ نے دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ انشاءاللہ، وہ زیر لب بڑبڑائے تھے۔ جس وقت گاڑی نے حویلی کا پھاٹک عبور کیا شام ڈھلنے کے قریب تھی۔ مغرب کا وقت قریب ہی تھا۔ گاڑی سے نکل کر اس نے وقار شاہ کی اجازت سے راہ بدل کر قدم چھوٹی حویلی کو جاتی روش کی جانب موڑ لیے کہ گھر پر اس کی خیریت کی بابت تو وقار شاہ پہلے ہی خبر دے چکے تھے۔ اسے یہ دلی سکون تھا کہ مہرمہ تک اطلاع پہنچ چکی ہوگی۔ وہ نماز مغرب سے پہلے اپنا معمول کا فریضہ ادا کرنا چاہتا تھا، سو چھوٹی حویلی میں داخل ہو کے اس نے عقبی حصے کا رخ کیا تھا۔ نظر جھکائے چلتے منصب شاہ کی نظر قبرستان کی حدود سے کچھ آگے ہی کھڑے اس ساکت وجود پہ پڑی تو قدموں کی رفتار کچھ سست پڑ گئی۔ سر پہ دوپٹہ اور کندھوں پر چادر لپیٹے وہ بے حال سی وہاں کھڑی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ منصب سے نظر ملی تو تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ منصب نے بغور اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں کے کنارے رو رو کر سوج چکے تھے۔ سفید چہرے پر ضبط کی سرخیاں دہک رہی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا انتظار، اس کے مقابل رکتی وہ رونے کے باعث بھاری ہوتی آواز میں بولی۔ لیکن یہاں کیوں؟ وہ حیران ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ذہنی حالت کی پرواہ کیے بغیر تم یہیں آؤ گے۔ حلق میں اٹکے آنسو پینے کی کوشش کرتی وہ سلگ کے بولی۔ منصب نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کا رخسار چھوا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں تو صرف… اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا رخسار سہلاتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہنا چاہا جب مہرمہ نے ہولے سے نفی میں سہ لیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ خفگی سے بولی۔ یار تمہیں نے تو کہا تھا کہ چاچو کی… منصب نے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی لیکن اس بار مہرمہ نے اس کی بات کاٹ دی۔
یہ نہیں کہا تھا کہ ہسپتال کے بیڈ سے جا لگو، غصے سے کہتے ہوئے اس نے اس کے سلامت کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ اور یہ تو بالکل نہیں کہا تھا کہ زخمی حالت میں بھی میرے باپ کی قبر پہ حاضری دینے پہنچ جانا۔ اس بار اس نے اس کے زخمی کندھے پر وار کیا تھا۔ منصب کے لبوں سے نکلتی کراہ بے ساختہ تھی۔ درد ہو رہا ہے تو یہاں کیوں آئے؟ اس نے ایک بار پھر اس کے اسی کندھے پہ دباؤ ڈالا۔ منصب چاہ کر بھی اسے روک نہیں پایا تھا جو اس کے زخم کو ناسور بنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کال مت کاٹنا، لیکن تم نے، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس نے پھر سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا، لیکن اس بار اس کی ہتھیلی پہ خون آیا تھا۔ وہ چونک گئی، بھیگی آنکھوں سے ہتھیلی کو دیکھا، لب کچھ کہنے کے قابل نہ رہے۔ آنکھیں بھیجتی وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر اذیت کے آثار رقم تھے۔ آنکھوں کی سرخی دل کے آر پار ہو رہی تھی۔ میں تم سے آ کے بات کرتا ہوں۔ اس پر سے نظر ہٹاتا وہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگا تو مہرمہ نے سرت سے اس کی مضبوط کلائی تھام لی۔ منصب نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم کیا ہو منصب شاہ؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو گال پہ لڑک آیا۔ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ، جس کی کوئی عزت نفس نہیں، وہ مزید پوچھ رہی تھی۔ ضبط کی آخری حد پہ کھڑے کس قسم کے بے حس انسان ہو تم؟ پوچھتے ہوئے وہ چٹک گئی۔ کیوں کرتے ہو یہ سب؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ سراپا سوال بنی کھڑی وہ لرز رہی تھی۔ صرف اتنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں جھانکتا وہ سنجیدگی سے بولا، اور اس محبت میں مہرمہ حسین تمہاری جان بھی لے لے گی تو تم اف نہیں کرو گے؟ ہاں؟ بھیگی ہوئی آواز میں پوچھتی وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ آنکھوں میں اذیت سی اذیت تھی۔ جب دل دے دیا ہے تو جان کی کیا وقت ہے ماہی؟ پوچھتے ہوئے وہ اس بار ہولے سے مسکرایا۔ مہرمہ کو لگا وہ اپنے پیروں پر مزید کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے منصب، میں، کہتے ہوئے وہ پھر سے رو پڑی، لرزتا ہوا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ میں درد میں ہوں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، وہ دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے بولی۔ منصب لب بھینچتے خاموش کھڑا رہا۔ سن رہے ہو تم؟ وہ دبی ہوئی آواز میں چیخی۔ سن رہے ہو نا؟ اس نے اپنے خون آلود ہاتھ سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑی۔ کیوں ماہی؟ منصب کے لب ہلے۔ تمہاری وجہ سے، وہ غائب دماغی کے عالم میں بولی۔ نہیں، میری وجہ سے نہیں، اپنے دل کی وجہ سے، منصب نے سنجیدگی سے کہا تو مہرمہ کی پلکیں لمحہ بھر کو ساکت رہ گئیں۔ تمہارا دل تم سے دغا کر رہا ہے ماہی۔ منصب نے اسے بازوؤں سے تھاما۔ اسے تکتی مہرمہ کی آنکھیں پھیل سی گئیں، لبوں سے بے آواز نہیں نکلا تھا۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے مجھ سے؟ منصب نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سلونی شام کی مدھم رنگت میں اس کی سیاہ آنکھوں میں منصب شاہ کا عکس چمک رہا تھا۔ نہیں منصب شاہ، اس نے نفی میں سہ لایا، لمحوں میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ کیا سچ میں؟ کیا واقعی؟ منصب نے دھیمے آنچ دیتے لہجے میں پوچھا۔ محبت کہیں نہیں ہے، وہ پوچھ رہا تھا اور مہرمہ حسین حقیقتاً مر رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا اقرار کرنا، کس قدر جاسوس تھا اس جذبے کو قبول کر لینا جو اس کی نس نس میں سر پٹک رہا تھا۔ چند سرکتے لمحوں کے سنگ اس نے پلکیں اٹھا کے ضبط سے منصب شاہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں نہیں ہے، بھیگے لہجے میں کہتی وہ چند پل اسے دیکھتی رہی جو کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی پل پورے استحقاق سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئندہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا، اس سوال کا جواب مجھے موت کی ترغیب دیتا ہے، مدھم لہجے میں کہتی وہ اس کا دل ساکت کر گئی تھی۔ سانس لمحہ بھر کو رک سی گئی۔ نہیں پلیز، ایسا سوچنا بھی مت ماہی، اس کے گرد اپنا صحت مند بازو پھیلاتا وہ فوراً بولا تھا۔ مہرمہ کی آنکھوں سے نکلتا گرم سیال اس کی شرٹ بھگو رہا تھا۔ مت چاہو مجھے، نہیں چاہیے، نہ چاہت، نہ الفت، نہ محبت، بس تم چاہیے ہو مجھے ماہی، صرف تم۔ وہ اپنے الفاظ سے اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ مہرمہ بہت آہستگی سے اس سے الگ ہو گئی۔ اب چلو ابھی جی کے پاس کل آ جانا، اس کا بازو تھامتی وہ نظریں چرا کے بولی۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ منصب نے پلٹ کر ایک نظر 10-12 قدموں کے فاصلے پر شروع ہوتی قبرستان کی حدود پہ ڈالی، پھر اسے اپنے ایک بازو کے حصار میں لیتا واپسی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سب منوا لیتی ہو تم ظالم حسینہ؟ اسے اپنے ساتھ لیے چلتا وہ بہت آہستگی سے بولا تو مہرمہ کے لبوں پر تبسم ابھر آیا۔ یوں ہی سر اٹھا کر اس آسمان جیسے شفاف شخص کو دیکھا جس کے تکلیف زدہ سے چہرے پر اس کے لیے نرمی ہی نرمی تھی۔ جہاں میں پیکر حسن جلوہ گر ہیں کتنے، آنکھ نے دیکھا نہ مگر تجھ سا دل نشیں کوئی۔
وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلا تو سامنے ہی انہیں علی حیدر کے ساتھ کھڑا پایا۔ شمول لغاری کو وہاں دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں، لب آپ کے آپ بھنج گئے تھے۔ کوٹ بازو پہ ڈالتا وہ ان کی طرف آ گیا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ ان کے مقابل آتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ سلام دعا بھول گئے ہو؟ اس کی طرف دیکھتے وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولے۔ آپ کو جب دیکھ لیتا ہوں تو سلام یاد نہیں رہتا، اور جن نظروں سے آپ مجھے دیکھتے ہیں انہیں دیکھ کر دل سے کوئی دعا نکلتی نہیں۔ اب آپ بتائیں کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ انہیں جواب دیتا وہ اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ اس کے صاف کورے انداز پر شمول لغاری کی آنکھوں میں اذیت سی در آئی۔ میرا خیال ہے کہ گفتگو کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں ہے، وہ دبی دبی سی آواز میں بولے۔ علی حیدر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، دراصل آپ جس شخص سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ شخص ہی آپ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ سلگتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ ان کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتے کمرہ عدالت سے نکلتے جج کی ان پہ نظر پڑ گئی۔ مجبوراً انہیں کچھ دیر اس سے بات کرنی پڑی جو اپنے کچھ ذاتی مسائل کے حل کے لیے ان سے مدد طلب کر رہا تھا۔ اسے تسلی دے کر وہ وہاں سے نکل آئے، لیکن تب تک بدر وہاں سے جا چکا تھا۔ کہاں، یہ پتہ کروانا آسان نہیں تھا کیونکہ اتنا تو طے تھا کہ وہ لغاری ہاؤس نہیں گیا تھا، اور وجہ شمول لغاری سے فرار کی کوشش ہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے گاڑی کو لطیف آباد کی حدود کی جانب موڑ دیا، ساتھ ہی ساتھ منصب شاہ کو کال ملا لی۔ پہلی ہی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ خیریت، آج خود سے یاد کیا؟ منصب کی سنجیدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تو بدر نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے سامنے دور تک پھیلی سیاہ تار کول پہ نظر جمائی۔ تم سے ایک فیور چاہیے۔ بدر ڈائریکٹ مدعے پہ آیا۔ فیور کے بدلے فیور، منصب نے اسے پچھلی کال کا حوالہ دیا۔ اگر تمہیں ایسے سوچنا ہے تو تم سوچ سکتے ہو، آئی ڈیم کیئر، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ بدر نے اثر لیے بغیر کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ کراچی اور فی الحال یہی چاہتا ہوں، بدر نے سنجیدگی سے کہا۔ ممکن نہیں ہے، منصب نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں منصب کی کال بیک آ گئی تھی۔ بدر کے لبوں کے کناروں پر دھیما دھیما تبسم ابھر آیا جسے دباتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی۔ یار پوری بات تو سن لینی تھی، منصب کی مدھم آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ میں نے تم سے کہا کہ کراچی آ جاؤ، تم نے کہا ممکن نہیں، تو باقی جو وضاحت تم نے دینی ہے وہ میں سن کے کیا کروں گا؟ بدر نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تو دوسری جانب وہ لمحہ بھر کو خاموش رہ گیا۔ وضاحت بھی وہیں دی جاتی ہے جہاں مقابل کی ناراضگی کا خوف ہو، منصب نے کہا تو بدر نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی۔ تم خوفزدہ بھی ہوتے ہو؟ بدر کی سیاہ آنکھوں میں چمک سی تھی۔ مجھے لگا تھا تم کہو گے کہ ہمارے درمیان راضی یا ناراضی والا کوئی تعلق نہیں۔ منصب کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ تعلق نہ صحیح، رشتہ تو ہے نا منصب شاہ۔ بدر نے اسے مان بخشا تو دوسری جانب وہ کھل کے مسکرایا۔ چاہتے کیا ہو اب یہ بتاؤ؟ منصب نے نرمی سے استفسار کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شہیر سائیں سے ملو، بدر نے اسے آگاہ کیا، پھر ساری تفصیل بتائی۔ مسئلہ گمبھیر ہے، لیکن بدر میرا وہاں آنا ممکن نہیں ہے یار۔ پرسوں دوپہر ہی کندھے پہ گولی کھا کے بیٹھا ہوں، اب ماہی حویلی کا گیٹ بھی پار کرنے نہیں دے رہی، بتاؤ میں مظلوم شوہر کیا کروں؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ آخر میں شریر ہوا۔ مظلوم نہیں، کمینے ہو تم، تبھی تو تمہارے جھانسے میں آ گئی ہے وہ، ورنہ جو کچھ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد جو گولی تم کندھے پہ کھا کے بیٹھے ہو وہ خود محرمہ کو تم پہ چلانی چاہیے تھی، بدر نے غیر سنجیدگی سے کہا تو دوسری جانب وہ کہاں لگا کے ہنسا۔ کمینگی نہیں، یہ محبت ہے بدر لگاری، تم نے کبھی کی ہو تو تم سمجھو نا۔ منصب نے بھی بدلہ جھکایا تو بدر کے لبوں پر ایک بے درد سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے گاڑی سڑک کی ایک سائڈ پہ روک دی۔ محبت کرنے والی کوئی شے ہوتی تو سردار بدر لگاری کبھی نہ کرتا، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ محبت بے اختیاری کا دوسرا نام ہے۔ یہ کی نہیں جاتی منصب شاہ، یہ تو ہو جاتی ہے، مجھے بھی ہو گئی ہے، تبھی تو خوار ہو رہا ہوں۔ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تو دوسری جانب وہ پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ محبت میں خواری نہ ہو تو سمجھو محبت نہیں، وہم ہوا ہے بدر لگاری، یہ تو ازل سے طے ہے اور اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ منصب نے بھی سنجیدگی سے کہا تو بدر نے اپنی سیاہ آنکھیں لمحہ بھر کو موند لی، سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ خیر یہ موضوع طویل ہے اور مجھے فی الحال مشاورتی مجلس میں جانا ہے بدر۔ رہی بات تمہارے مسئلے کی تو یہ جان لو کہ یہ مسئلہ فقط تمہارا نہیں، علیشہ کا بھی ہے، اور علیشہ کا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ منصب نے بات کو سمیٹنے کی کوشش کی تو بدر نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ میں مجلس سے فرصت ملتے ہی شہیر کو کال کرتا ہوں، اس نے مزید کہا تو بدر نے ٹیک چھوڑ دی۔ ہرگز نہیں، ہو سکتا ہے کہ شہیر سائیں کا موبائل فون سیکیور نہ ہو، بدر نے اسے تنبیہ کی۔ تو ٹھیک ہے،
میرا چھوٹا بھائی سبحانی بڑے ماموں کے ساتھ ہی کراچی میں رہائش پذیر ہے، میں اس سے بات کر لیتا ہوں تاکہ وہ شہیر کی ہر ممکن طور پہ مدد کر سکے، پھر میں تمہیں اس بارے میں کل تک بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ منصب نے فوری حل پیش کیا تو بدر کی آنکھوں کے سامنے وہ جوشیلا سا نو عمر لڑکا گھوم گیا جس سے پرسوں شاپنگ سینٹر میں ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں یہ بہتر ہے، بدر نے کچھ سوچ کے کہا، اب رکھتا ہوں۔ رکھنے سے پہلے مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے تم پہ حملہ کروایا ہے۔ بدر دوسرے نقطے کی طرف آیا۔ تم فکر نہ کرو، میں اسی سے نپٹنے جا رہا ہوں۔ منصب نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ میں فکر نہیں کر رہا، احتیاط کر رہا ہوں، کیونکہ اگر تم نہ نپٹ سکے تو پھر میں اچھے سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بدر نے بے لچک انداز میں کہا، عمر زیدی، اسی قتل کا ماسٹر مائنڈ جس کی بابت میں نے تم سے پوچھا تھا۔ منصب نے مجبوراً اسے بتایا تو یہاں بدر نے تیسری انگلی میں پہنے یاقوت کو گھمایا۔ اس کی عمر؟ بدر نے پوچھا۔ لگ بھگ 55 سال، منصب نے فوراً کہا۔ شہر، علاقہ؟ بدر نے مزید پوچھا۔ نوشہر و فیروز، سکھر، منصب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، بدر نے نرمی سے کہا تو رابطہ منقطع کر دیا۔ عمر زیدی، یاقوت گھماتا وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر کانٹیکٹ لسٹ نکال کے حیدرآباد میں مقیم اپنے خاص آدمی کو کال ملائی۔ جس آدمی کی ڈیٹیلز تمہیں بھیج رہا ہوں اس کی پیدائش سے لے کے آج تک کا سارا ریکارڈ مجھے اگلے 24 گھنٹوں میں چاہیے افضل خان۔ پہلی اور آخری تنبیہ فقط اتنی کہ یہ آدمی تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ بدر نے اپنے مخصوص لہجے میں اسے ہدایت کی تو وہ دوسری جانب سے اسے یقین دلانے لگا۔ بدر نے رابطہ منقطع کر کے فون ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا اور ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب اسے جلد از جلد لطیف آباد والے فارم ہاؤس پہنچنا تھا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے اس نے آئینے میں ایک بار اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ کلف لگے سفید شلوار سوٹ میں اس کے دراز قد و قامت بڑی واسع تھی، چہرے پر لبوں کے اطراف میں ہلکی ہلکی شیو اگ چکی تھی جبکہ سیاہ بال کندھوں پہ آ رہے تھے۔ سینے کے بٹن بند کرتا وہ اپنا ٹیٹو مکمل طور پر چھپانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر سے اپنی دستار اٹھائی تبھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر اس کے چوڑے کندھوں پہ ڈالی جو آئینے کے سامنے کھڑا مشاورتی مجلس میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وقار شاہ وہاں سے گئے تھے۔ انہوں نے بذات خود کرتا پہننے میں اس کی مدد کی تھی۔ اس دوران وہ نازیہ بیگم کے بلانے پر کچن میں چلی گئی تھی۔ بال تو سمیٹ لو، اس کی طرف آتی وہ نرمی سے بولی تو سر کی طرف جاتا اس کا دستار والا ہاتھ رک گیا۔ کندھے میں اکڑاہٹ ہے، میں نہیں سمیٹ سکتا۔ اس کی طرف دیکھتا وہ عام سے لہجے میں بولا، میں سمیٹ دوں؟ اس کے مقابل آ کے رکتی وہ سر بلند کرتے ہوئے بولی۔ منصب کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ سمیٹنے کو صرف یہ بال ہی نہیں جانم، قدرے جھک کر وہ سنجیدگی سے بولا تو فکر مندی سے اس کے کندھے کی طرف دیکھتی وہ چونک گئی۔ اگر تم کوئی بےہودہ بات کرنے والے ہو تم مت کرنا، ورنہ سمیٹنے کی بجائے تمہارے یہ بال کینچی سے کاٹ دوں گی۔ وہ ابرو اچکا کے بولی تو منصب کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ میں کر چکا ہوں، اگر تم سمجھو تو۔ اسے چھیڑنے کو وہ مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے بولا تو مہربا کی پیشانی تپ اٹھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ پہلے بےہودہ باتیں کرنے سے منع کرتی ہو اور پھر مطلب بھی پوچھتی ہو، بیوی تم خراب ہوتی جا رہی ہو۔ منصب نے بھرپور سنجیدگی سے اسے چھیڑا تو اس کی طرف دیکھتی مہرما کے رخسار تپ اٹھے۔ بہت ہی بے شرم انسان ہو تم، باندھو خود ہی اس جنگل کو، میں تو جا رہی ہوں۔ اپنی خفت مٹانے کو تپ کر کہتی وہ وہاں سے جانے کو پلٹی تو منصب نے سرد سے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ بے اختیار رکی تھی۔ اب اگر خواب کو حقیقت میں بدلنے کی بات کر ہی دی ہے تو پلیز نوازش بھی کر دو، وقفہ لے کے کہتے ہوئے اس نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود نیچے زمین پہ بیٹھ گیا۔ اشارہ صاف تھا کہ وہ اس کے بال باندھ دے۔ مہرما نے ایک نظر اس کے سیاہ بالوں سے ڈھکے سر پہ ڈالی، پھر چاروں ناچار اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کون سا خواب؟ نرمی سے اس کے مضبوط سلکی بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ آہستگی سے بولی۔ کون سا بتاؤں؟ وہ پھر سے شریر ہوا۔ فی الحال جس کا حوالہ دیا ہے وہ بتاؤ۔ اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتی وہ بولی تو منصب نے پیچھے گردن ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ سرمئی آنکھیں جگر جگر کر رہی تھی۔ بتا دوں؟ اس کے لبوں نے تنبیہی انداز میں سوال کیا۔ مہرما کا دل دھڑک اٹھا۔ مت بتانا، تم بھی بےہودہ، تمہارے خواب بھی بےہودہ۔ ہاتھوں میں جکڑے اس کے آدھے بالوں میں پونی ڈالتی وہ نظر چراتے ہوئے بولی، نہیں اب تو سننا پڑے گا میری جان۔ وہ فوراً اس کی طرف گھوما۔ دیکھو منصب شاہ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھاتی وہ بولی، جب دیکھنے کے لیے کہو گی تو پھر دیر تو ہوگی۔ اس کی نازک انگلی اپنی مضبوط مٹھی میں لیتا وہ مسکرا کے بولا۔ مہرما کو جان بچانا محال ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ بولی تو آواز لرز سی گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ اس نے اپنی مٹھی کھول کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ مہرما نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔
ٹھیک ہے میں جھوٹی تم سچے، اب جاؤ۔ اسے پیچھے دھکیلتی وہ سرنڈر کرنے والے انداز میں جلدی سے بولی، ایسے کیسے جاؤں؟ تمہاری آنکھیں روک رہی ہیں مجھے۔ اس کی طرف دوبارہ پیش قدمی کرتا وہ بے چارگی سے بولا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ مہرمہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ منصب اپنی مسکراہٹ روکتا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کرتے کی شکنیں دور کرنے کو دامن سیدھا کیا تھا، تبھی دروازہ ذرا سا کھولتی سندل بیگم اندر داخل ہوئی۔ تمہارے بابا سرکار تمہارا انتظار کر رہے ہیں منصب شاہ، کیوں دیر کر رہے ہو؟ بظاہر اس سے سوال پوچھتی وہ جانچتی نظروں سے مہرمہ کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ بوکھلاہٹ کا شکار اپنے کندھوں پر پڑا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ ویسے ہی فلرٹ کر رہا تھا آپ کی بہو سے، ایک آنکھ دباتا وہ جس اعتماد سے بولا تھا، اس نے جہاں مہرمہ کو منہ کھولنے پہ مجبور کیا تھا، وہیں سندل بیگم خلاف توقع مبہم سا مسکرائیں۔ بیوی فلرٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی نالائق۔ آگے بڑھ کے اس کے سر پہ چپت لگاتی وہ قدرے سنجیدگی سے بولی تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ جب بیوی کو محبت فلرٹ لگے تو شوہر بیچارہ کیا کرے؟ پلٹ کر دستار سر پہ رکھتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو مہرمہ کو بیڈ سے اترتے ہی بنی، مجھے کام ہے میں جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے کھسکنے کو بولی، نہیں تم رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سندل بیگم نے اسے مخاطب کیا تو اسے رکنا پڑا۔ میں چلتا ہوں، پھر دعا کیجیے گا ماما۔ انہیں کندھوں سے تھامتا وہ بولا تو سندل بیگم نے اس کے زخمی کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جو سفید پٹی لپیٹنے کی وجہ سے باہر کو ابھرا ہوا تھا۔ اللہ کامیاب کرے۔ لبوں نے دعا دی تو وہ جھکا اور ان کی چادر سے ڈھکے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اپنا خیال رکھیے گا ماما، اور اپنی بہو کا بھی، نرمی سے کہتا وہ مہرمہ کی بابت انہیں کہتا آواز کو بالکل ہی مدھم کر گیا تو سندل بیگم نے سر اسپات میں ہلایا۔ ایک محبت بڑی نگاہ مہرمہ پہ ڈال کے وہ کمرے سے نکل گیا تو سندل بیگم اس کی طرف گھومی۔ اگر آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہیں تو پلیز میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتی ہوں۔ ان کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تو سندل بیگم نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم اپنا خیال رکھو، کیونکہ مجھے اپنا وارث جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند چاہیے۔ اس کی طرف دیکھتی وہ جذبات سے آری لہجے میں بولی، میں نہیں رکھ سکتی، آپ رکھ لیا کریں۔ قدرے جھکتی وہ ضد لگانے والے انداز میں بولی، تو مجھے حکم دے رہی ہو؟ انہوں نے بھرپور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، خواہش کر رہی ہوں، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کچھ اداسی در آئی تو سندل بیگم کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے سے پڑ گئے۔ جن سے میں نفرت کرتی ہوں ان کی خواہشات کا کبھی احترام نہیں کرتی۔ اس سے نظریں چراتی وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ مہرمہ نے کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا، اور جن سے محبت کرتی ہیں ان کا کیا؟ یا پھر ایسا ہے کہ آپ خود کے سوا کسی سے محبت کرتی ہی نہیں؟ بازو لپیٹتی وہ مدھم جتاتے لہجے میں بولی تو سندل بیگم نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ جو خود سے نفرت کرتے ہیں در حقیقت وہی کسی اور سے محبت نہیں کر پاتے منصب شاہ۔ اس کی طرف دیکھتی وہ زخمی لہجے میں پھنکاری، رہی بات میری تو میں نہیں جانتی کہ محبت کیا ہے کیسی ہے، ہاں لیکن میری اولاد میرا جنون ہے، اور کوئی میری اولاد کو مجھ سے دور کرے یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ شہادت کی انگلی اٹھا کے کہتی وہ مہرمہ کو ساکت کر گئی تھی، کوئی کسی کو کسی سے دور نہیں کر سکتا مامی سرکار، یہ ہمارا اپنا ہی رویہ ہوتا ہے جو ہمارے اپنوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ قدرے سنبھل کے کہتی مہرمہ بھی انہیں چونکا گئی تو انہوں نے ہولے سے سر جھٹکا، پھر بنا کچھ کہے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس نے اطراف کا سرسری سا جائزہ لیا۔ علیشہ کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد وہ آج یہ گیٹ پار کر رہا تھا۔ دو اطراف میں آگے سبزے کے درمیان بنی روش پہ گاڑی بگاتا وہ گرل تک آیا تو لوہے کی گرل بھی وا کر دی گئی تھی۔ گاڑی وہیں روک کے وہ باہر نکل آیا اور قدم فارم ہاؤس کے اندرونی عمارت کی طرف بڑھا دیے۔ اسے سلام کرنے کے لیے نور دین تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک آیا تھا۔ بدر نے سر کے اشارے سے اسے جواب دیا، جبکہ نور دین کھانے کی تیاری کروانے کی غرض سے شاہدہ کو بلانے بھاگا تھا۔ اپنے کمرے کو جاتی راہداری میں قدم رکھتے ہوئے اسے بے اختیار 3 ماہ پہلے کا وہ منظر یاد آیا تھا۔ چکنے فرش پر مضبوط قدم جماتا وہ اپنے کمرے کی دہلیز تک آیا، پھر ہتھی آہستگی سے گھمائی۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ آواز سیوا سے تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے۔ ملازمین میں سے کسی نے اس کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر اس نے بہت آہستگی سے اندر قدم رکھا تو بوٹوں کے نیچے مٹی کرکنے لگی۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے دیوار پہ ہاتھ مارا۔ کمرہ لمحوں میں روشن ہوا تھا۔ فرش گرد آلود تھا۔ پہلی نظر زمین پہ پڑی جہاں خون کے دھبے معدوم ہو چکے تھے۔ دوسری نظر اٹھی تو کھڑکیوں پر لٹکے پردے میلے دکھائی دیے۔ پشت پہ ہاتھ باندھتا وہ قدم قدم چلتا بیڈ کی جانب آ گیا۔ بیڈ کی بے ترتیب چادر پر پینتی کے قریب خون کے دھبے اپنا رنگ کھو چکے تھے۔ سوکھ چکے گجرے اسی طرح وہاں پڑے تھے۔
بدر ذرا سا جھکا اور پنجوں کے بل فرش پہ بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر فرش پر جمی گرد کی تہہ کو ہولے سے صاف کیا۔ وہاں خون کا نشان تھا اور ایسے ہی نشانات کمرے کمرے کی دہلیز تک جا رہے تھے۔ بدر نے گردن موڑ کر ایک بار پھر بیڈ پہ پڑے ان گجروں کو دیکھا جو علیشہ کی کلائیوں میں سجنے سے پہلے ہی بے مول ہو چکے تھے۔ دل میں یکدم درد سا اٹھا تھا۔ مضبوط ہاتھ بڑھا کر اس نے ایک گجرا ہاتھ میں لینا چاہا۔ سوکھ چکی پتیاں کسی مسخ شدہ وجود کی مانند اس کی انگلیوں سے پھسل گئیں۔ بدر نے لمحہ بھر کو آنکھیں میچ لیں۔ میں تیرے ہجر کے قفس سے جب نکلوں گا تو پھر ایک تماشا ہوگا، بے تحاشا ہوگا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے بہت آہستگی سے آنکھیں کھول لی۔ سیدھے ہو کے کھڑا ہوتے ہوئے اپنے فل فرنشڈ کمرے میں چھائی ویرانیوں کو گھورا۔ وہاں ہر طرف دھول تھی، وہی دھول جو اس نے کبھی علیشہ کی آنکھوں میں جھونکی تھی۔ ایک وہ اذیت تھی جو اس نے علیشہ چوہان کو دی تھی، ایک یہ اذیت تھی جو وہ اسے دے رہی تھی۔ حساب دگنا تھا یا چگنا، لیکن وہ بخوبی برابری کر رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے کان کے قریب آ کے بولا تھا۔ بدر اس بار چونکا نہیں تھا بلکہ پلٹ کر زخمی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تم بخوبی جانتے ہو، مقابل کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا۔ لیکن تم نہیں جانتے، یہ راستے کا اختتام ہے بدر لگاری، اور تم اب کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ شمس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کے کہا۔ راستے کا اختتام سردار بدر لگاری کی موت کے ساتھ ہی ہوگا شمس لگاری۔ بدر گرایا، بدلے میں وہ دھیرے سے ہنسا۔ تو یعنی تم مرنے والے ہو؟ شمس نے بڑی صفاقی سے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ بدر کی آنکھیں جلنے لگی۔ اس نے دھیرے سے سر اسپات میں ہلایا۔ مر سکتا ہوں، مٹ سکتا ہوں، فنا ہو سکتا ہوں، لیکن اس راستے کو تمام نہیں ہونے دے سکتا جس کی راہ پر علیشہ لگاری ہے۔ سلگتی ہوئی نظروں سے شمس کا چہرہ دیکھتا وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ شمس کے لبوں پر کھیلتی مسکان معدوم ہو گئی۔ موت آسان تھوڑی ہے بدر۔ اس کی نظریں، اس کی سنہری آنکھوں میں اداسی در آئی۔ بار بار تمہارا سامنا کرنے سے بہت آسان ہوگی، مجھے یقین ہے۔ اسے پیچھے دھکا دیتا بدر سخت لہجے میں بولا۔ بدلے میں دوسری جانب خاموشی سی چھا گئی۔ بدر نے نظریں اٹھا کے اس جانب دیکھا۔ وہاں دھول تھی، خاموشی تھی، تنہائی تھی۔ بدر کو وہی دھول اپنی آنکھوں میں گھستی محسوس ہوئی۔ اس نے سرد سے اپنی سیاہ آنکھوں کو رگڑا، پھر جس کام کی غرض سے وہاں آیا تھا اسے سر انجام دینے لگا۔ چڑھتے سورج کی روشنی میں مجلس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ منصب نے اجتماعی سلام کے بعد گدی سنبھال لی تھی۔ خاندان کے معززین پہلے ہی سے وہاں موجود تھے، انہی میں عمر زیدی بھی شامل تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مقدمے کی شروعات ہو گئی۔ مقتول کے لواحقین اور ملزمان دونوں ہی وہاں موجود ہونے کے باوجود خاموش تھے۔ عمر زیدی کو یقین تھا کہ منصب شاہ سب سے پہلے اس سے خود پر ہوئے حملے کی باز پرس کرے گا، لیکن اس کے ہوش تب اڑے جب منصب نے فدا حسین کی موت کا ذکر کیا تھا۔ راکھ میں دبی چنگاری کو بھڑکتے دیکھ عمر زیدی کچھ گڑبڑا گیا، لیکن اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی منصب نے 45 سالہ ایک آدمی کو زیدی کے خاص آدمی کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ بلا شبہ وہ زیدی کا اہم آدمی تھا، لیکن وہ فدا کے قتل میں کبھی ملوث نہیں رہا تھا۔ یہ الزام ہے، جھوٹ ہے۔ فدا سائیں کی موت ایک حادثہ تھی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ عمر زیدی نے اپنے جڑے لب کھولے تھے۔ قتل بھی عام طور پر حادثے کی شکل میں ہی ترتیب دیا جاتا ہے، یہ بھی سبھی جانتے ہیں عمر۔ اس جانب سے وقار شاہ نے جوابی کارروائی کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ قتل تھا بھی تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ قتل میں نے کروایا تھا بھائی سرکار؟ عمر زیدی نے بری طرح بل کھاتے ہوئے سوال کیا۔ شاہ نواز افندی نے خود قبول کیا ہے کہ اس نے 20 سال قبل تمہارے حکم پر فدا کو ویگن تلے کچلا تھا۔ وقار شاہ پھر سے بولے۔ ان کے نام لینے پر حاضرین مجلس نے ایک جانب سر جھکائے کھڑے شاہ نواز افندی پہ ڈالی۔ کون شاہ نواز؟ میں کسی شاہ نواز کو نہیں جانتا۔ وہ اسے پہچاننے سے ہی انکاری ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مرشد سائیں؟ میرے تو بال آپ کی خدمت میں سفید ہوئے ہیں، اس آدمی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو عمر زیدی کی بھویں تن گئیں۔ جھوٹ مت بول اے بدبخت، میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں کروایا۔ عمر زیدی نے شش چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا تھم کے رہیں عمر چچا، گواہ کو بولنے دیجیے۔ منصب نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروا دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شاہ سرکار، میں نے مرشد سائیں کے حکم پر آج سے 20 برس پہلے کراچی میں وہ قتل کیا تھا۔ منصب کی طرف گھومتا وہ منمنایا۔ وائے وائے، کون سے 20 برس پہلے؟ اور 15 سال کے بچے کو ویگن چلانی بھی آتی ہوگی کیا؟ گھوم کر ان سب کی طرف دیکھتا عمر زیدی چیخا۔ شاہ نواز ابھی 45 برس کا ہے، آپ ہی بتائیے یہ 20 برس پہلے کیسے قتل کر سکتا ہے؟ ہاتھوں سے باقاعدہ شاہ نواز کی طرف اشارہ کرتا وہ طنزیہ انداز میں بولا۔
آپ کی بات درست ہے، 20 برس پہلے یہ شخص قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس وقت اس کی عمر چھوٹی ہوگی، لیکن چاچا سائیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ اسے نہیں جانتے، تو پھر آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ شاہ نواز افندی کی عمر 45 سال ہے؟ تمسخر اڑاتی نظروں سے عمر زیدی کی طرف دیکھتا منصب مضبوط لہجے میں گرایا۔ اس کے سوال پر عمر زیدی کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ وہ تیاری کسی اور مقدمے کی سنوائی کی کر کے آیا تھا اور یہاں پیپر آؤٹ آف کورس والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں وہ پھنس گیا تھا۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ میں چہرہ شناس ہوں، شکل دیکھ کے عمر کا اندازہ لگانا کون سا مشکل کام ہے؟ بات سنبھالنے کو وہ جلدی سے بولا۔ میری عمر بتا سکتے ہیں آپ؟ پوچھتے ہوئے منصب مسکرایا۔ یہی کوئی 25-26 سال، وہ ہکلا گیا۔ 25 کے ساتھ 26؟ خیر، میری عمر 28 سال ہے چاچا سائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بس موقع شناس ہیں۔ منصب نے اطمینان بھرے لہجے میں اسے لاجواب کیا تھا۔ الزامات کی بوچھاڑ پر وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ جو نہیں کہنا تھا اس کی زبان سے وہ سچ بھی ادا ہو گیا تھا۔ نتیجتاً وہ 20 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں فدا کا قاتل ثابت ہو گیا۔ شاہ نواز نامی آدمی جو کہ اس معلم کا قاتل تھا، فدا کے قتل کی حقیقت کھولنے کے لیے بطور مہرہ استعمال ہوا تھا۔ فدا کے قتل سے انکار کرتے کرتے وہ معلم کے قتل کا اقرار کر بیٹھا، اور یہی تو منصب چاہتا تھا۔ اسی پل فیصلہ ہوا تھا اور اسی لمحے اسے قصاص میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ 15 دن کی قید کے بعد اسے پھانسی دی جانے والی تھی، تب تک کے لیے اسے کال کوٹری میں رہنا تھا۔ اس فیصلے پر وہ بری طرح چیخا تھا، مگر وہاں سنتا کون؟ پشت پر ہاتھ باندھتے وقار شاہ قدم قدم چلتے اس کے ساتھ خود کال کوٹری تک آئے تھے۔ ابھی ایک حساب رہتا ہے زیدی، رسیوں میں جکڑے عمر زیدی کے سامنے ٹھہرتے وہ مدھم بھاری ہوتی آواز میں بولے۔ ان کے کہنے پر مزاحمت کرتے عمر زیدی کا وجود لمحہ بھر کو ساکت ہوا۔ تم نے میرے بیٹے کا خون بہایا، اسے مارنے کی کوشش کی، اب یہی میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کروں گا، سنجیدگی سے کہتے وقار شاہ کا لہجہ آخر میں صفاق ہو گیا۔ زیدی کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ وہ تمہاری پھانسی دیکھنے پاکستان واپس آئے گا، لیکن نوشہروں تک پہنچتے ہوئے وہ حادثے کا شکار ہو جائے گا زیدی۔ وقار شاہ نے اس کی سماعتوں میں سور پھونکا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں بھائی سرکار، وہ گڑ گڑایا۔ ہاں عمر، ایسا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی فدا کی طرح کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، یا پھر منصب شاہ کی طرح اس پر بھی حملہ کیا جائے۔ انہوں نے ایک آخری ضرب لگائی تھی۔ عمر زیدی کا سر شدت سے نفی میں ہلا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، وہ چلایا۔ میں ایسا ہی کروں گا، اطمینان سے کہتے وہ پلٹ گئے۔ ملازمین نے عمر زیدی کو کوٹری میں دھکیل دیا۔ نہیں بھائی سرکار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چیختا رہ گیا، لیکن وقار شاہ انسنی کرتے وہاں سے دور ہوتے چلے گئے۔ شاہ نواز کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے وقار شاہ نے اس سے بھی تفتیش کی تھی، اور پھر جو اس نے بتایا تھا اس نے وقار شاہ کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ تم نے وہ قتل کیوں کیا؟ منصب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں مرشد سائیں کا غلام ہوں، وہ جو کہتے ہیں وہی کرتا ہوں، شاہ نواز افندی نے بے بسی سے کہا۔ تو اگر میں اپنی گن کی ساری گولیاں تمہارے بیٹے کے سینے میں اتار دوں تو کیا تمہارا مرشد سائیں مجھے روک لے گا افندی؟ اس کے بیٹے کے بے ہوش وجود پہ ریوالور تانتے ہوئے منصب نے اس سے مزید پوچھا تھا، جو منصب کے آدمیوں کے شکنجے میں بھڑپڑا رہا تھا۔ وہ معصوم ہے سرکار، اسے میرے گناہوں کا علم نہیں، اسے بخش دیجیے۔ اپنے 13 سالہ بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے شاہ نواز افندی مدھم آواز میں گڑ گڑایا تھا۔ جب انسان خود صاحب اولاد ہو تو اسے جانور کی اولاد چھینتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے افندی، لیکن تم کس قسم کے جانور ہو؟ منصب دھیمی آواز میں اس پر گرایا تھا۔ میں بتا چکا ہوں، لیکن اگر میری زبان بھی کاٹ دیں تو میں ان کے خلاف بیان نہیں دوں گا، شاہ نواز افندی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا۔ خون کا بدلہ خون، منصب نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ نہیں، ایسا مت کریں، وہ گھٹنے زمین پر ٹیکتے ہوئے بولا۔ میں ایسا کیوں نہ کروں؟ کون روکے گا مجھے افندی؟ بتاؤ مجھے۔ دو کسی طاقتور کا حوالہ جو مجھے خوف زدہ کر سکے، ورنہ آج تمہارا بیٹا میرے ہاتھوں سے مرے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے منصب پھنکارا تھا۔ اللہ سے ڈریں سرکار، اس سے بڑھ کے زور آور کوئی نہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، رک جائیں، شاہ نواز افندی چیخا۔ اللہ سے ڈر جاؤں میں؟ اور تم، اپنے بارے میں کیا خیال ہے افندی؟ پوچھتے ہوئے منصب نے ریوالور والا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سوچو، جب بروز قیامت وہ معلم تمہارا گریبان پکڑ کے اسی اللہ سے انصاف طلب کرے گا جس کا واسطہ تم مجھے دے رہے ہو، تو تب کیا بنے گا تمہارا افندی؟ تمہارا مرشد سائیں آج تمہارے بیٹے کو مجھ سے نہیں بچا سکتا، تو اس روز تمہیں اللہ کے قہر سے کیسے بچائے گا، مجھے بتاؤ؟ ایک لفظ پہ زور دے کے پوچھتے ہوئے منصب اس کی طرف گھوم گیا۔ شاہ نواز افندی کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ پھر میں کچھ نہیں بول پایا سائیں، پھر میری زبان نے وہی بولنے کا فیصلہ کیا جو میرے لیے آخرت میں آسانی کر دے۔
ان کی سماعتوں میں کچھ دیر پہلے کہے گئے شاہ نواز افندی کے الفاظ گونجے تو انہوں نے معززین سے مصافحہ کرتے منصب شاہ کی طرف دیکھا۔ ذہین آنکھوں میں بیٹے کی محبت چمک رہی تھی۔ اللہ شاہ سرکار کی عمر دراز کرے شاہ سائیں، انہوں نے تو میرا دل، میری سوچ، میری زندگی ہی بدل دی۔ جیل جاتے ہوئے بھی وہ شخص خوش تھا، مطمئن تھا، یوں جیسے اسے آزادی مل رہی ہو، اور شاید اس کی خوشی جائز بھی تھی۔ وہ مرشد پرستی سے آزاد ہی تو ہو گیا تھا۔ چوکیدار کو چند ہدایات دے کر وہ اسی کی جانب آ گئے جو اب موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تم شہید سے بات کر کے دیکھو نا، پھر مجھے بتانا۔ اس کی مدھم آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں رات میں کال کرتا ہوں۔ سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹتا وہ پلٹا تو انہیں اپنے مقابل پا کے ہولے سے مسکرایا۔ دیکھیے بابا، آج میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ ان کی طرف دیکھتا وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے فخر ہے۔ وہ کہنا چاہتے تھے لیکن بس مسکرانے پر اکتفا کرتے اسے خود سے لگا گئے۔ ان کے سینے سے لگتے منصب شاہ کی سرمئی آنکھیں جگر جگر کرنے لگیں۔ الحمدللہ، وہ زیر لب بولے۔ لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا منصب۔ زیدی کی آواز یا کوئی فریاد انسان تو دور کسی پرندے تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے ورنہ وہ بچ نکلے گا۔ اسے خود سے الگ کر کے کندھوں سے تھامتے وہ سنجیدگی سے بولے۔ تو منصب نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گا۔ منصب نے انہیں یقین دلایا۔ اور سبحانی سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ تم نے اس سے کہا کہ وہ واپس ہاسٹل چلا جائے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ ابھی میری اسی سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ماموں سائیں کے ساتھ ہی رہے گا۔ منصب نے انہیں بتایا۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ جب میں نے اسے کہا ہے تو ان کا موڈ ایک پل میں خراب ہوا تھا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ ماما نے اسے وہاں بھیجا ہے، سو وہ وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ منصب نے اس بار مدھم آواز میں کہا تو وقار شاہ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ آپ پریشان نہ ہوں پلیز، میں اسے سمجھاؤں گا، لیکن فی الحال وہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ مجھے بھی اس سے ایک کام تھا، اس نے میری بات ہی بڑی مشکل سے سنی ہے۔ اگر اس حوالے سے بات کروں گا تو سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری برداشت ختم ہو چکی ہے، میں کل خود کراچی جاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کیسے جواب دیتا ہے۔ اپنا غصہ ضبط کرتے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولے تو منصب نے لب بھینچتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ حقیقتاً اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تو منصب نے اسے علیشہ کی زندگی کا حوالہ دیا تھا تو وہ مان گیا، اور اب وقار شاہ کراچی جانے کو تیار تھے۔ جانے آنے والا وقت انہیں کن معاملات میں الجھانے والا تھا۔ شیر گل کی فیملی کہاں ہے تایا سائیں؟ وہ شام کی چائے پی رہے تھے جب ان کے سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھتا وہ عام سے لہجے میں بولا۔ اس کے سوال پر ان کا ماتھا ٹھنکا، لیکن بظاہر انہوں نے لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی اپنے آبائی گاؤں واپس جانا چاہتی تھیں، سو میں نے بھیج دیا۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولے۔ لیکن کیوں؟ شہید نے بھویں اچکائیں۔ یہاں ان کی تمام ضروریات پوری ہو تو رہی تھی، شہید نے سنجیدگی سے کہا۔ ہو رہی تھی، لیکن شیر گل کی کمی کون پوری کرتا؟ اسی لیے دونوں ماں بیٹی چلی گئیں۔ وہاں شیر گل کا پورا سسرال رہائش پذیر ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ عورت خود کو محفوظ محسوس کرے گی، اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے تفصیلی جواب دیتے ہوئے انہوں نے آخر میں کچھ چونک کے پوچھا تو شہید نے نظریں چرانے کو یوں ہی پلٹ کر لون میں کام کرتے مالی کی طرف دیکھا۔ شیر گل ان کا پرانا ڈرائیور تھا جس کا عبدالغفور چوہان کے ساتھ ہی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ شانزل نے اس سے یہی کہا تھا کہ اس ڈرائیور کے لواحقین سے مل کے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، لیکن بے سود۔ شیر گل کا چھوٹا سا خاندان سارنگ ولا سے جا چکا تھا۔ میں دراصل انہیں صفائی دینے کی کوشش میں اس نے اپنی تھوڑی کھجائی۔ کیا تم؟ سوال فوری تھا۔ شیر گل کی بیٹی مجھے پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی جسے اس نے شاید ایک بار بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا، اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے اسے خود پہ حیرت ہوئی تھی، لیکن فی الحال اس کے پاس اس سے بہتر کوئی جواز نہیں تھا، جبکہ اس کے جواب پر وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئے تھے۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ وہ لڑکی تمہارے لیے کسی بھی طرح موضوع نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولے۔ لیکن مجھے وہ پسند ہے، کہتے ہوئے اس نے لہجے کو مضبوط بنایا۔ عبدالعزیز چوہان جو کچھ دیر قبل شک میں مبتلا ہوئے تھے، یہاں معاملہ الٹ دیکھ کر اس طرف سے پریشان ہو گئے۔ تم دونوں بہن بھائی نے قسم کھا رکھی ہے کہ مجھے پریشان کرنا ہے شہیر؟ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مناسب نہیں ہے تو بس۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پہ پٹکتے وہ غصے سے بولے۔ میں بھی کہہ چکا ہوں تایا سائیں، مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور بس۔ جو بات اس نے مجبوری میں شروع کی تھی وہ اب شیر گل کے لواحقین تک پہنچنے کے لیے ضروری نظر آتی تھی۔ یہ ناممکن ہے، بے لچک انداز میں کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو ٹھیک ہے، میں خود اس کے آبائی گاؤں جا کے اس کا ہاتھ اپنے لیے مانگوں گا۔ وہ بھی ان کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ لہجے پہ مضبوطی اور آنکھوں میں اطمینان تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اس جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ پشت پہ ہاتھ باندھتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولے۔ شہیر کو ان سے اس کورے جواب کی امید نہیں تھی۔
جو جائیداد میرے باپ کی ہے اس میں سے آپ تو کیا اگر قبر میں سے آپ کا باپ بھی اٹھ کے آ جائے تو بھی مجھے آگ نہیں کر سکتا تایا سائیں۔ چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا وہ تند لہجے میں بولا تو غم و غصے سے چور ہوتے وہ اسے دیکھ کے رہ گئے۔ تو اب تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے ذلیل کر رہے ہو شہیر چوہان؟ اپنے بیٹے کی موت کے بعد میں نے تمہیں ہی اپنی کل کائنات مان لیا اور تم؟ انہوں نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ تمہارے باپ کی ہی نہیں میری ساری جائیداد بھی تمہاری ہی ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری ہمسفر تمہارے معیار کے مطابق ہو، لیکن تم مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہو میرے بچے۔ ان کا لہجہ، انداز، الفاظ سب لمحوں میں بدلا تھا۔ شہیر خامخواہ ہی شرمندہ ہو گیا۔ اسے خود پہ افسوس ہوا جو شانزل کی باتوں میں آ کر اپنے ہی تایا کو پرکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا تایا سائیں، وہ فوراً پسپا ہوا۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا شہیر، لیکن اب اگر تم نے اس لڑکی کا ذکر بھی کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اسے ایک آخری دھچکا لگاتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ پیچھے وہ گمسم سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ عجب دو رہا تھا، ایک طرف علیشہ اور اس کی زندگی کا سوال تھا تو دوسری جانب باپ کی موت۔ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ؟ اس کی کھوج اسے خود لگانی تھی، لیکن کیسے؟ تبھی اس نے سبحانی کو وہاں آتے دیکھا تھا۔ ماموں سرکار کہاں ہیں؟ اس کے مقابل ٹہرتا وہ مدھم آواز میں بولا۔ اندر ہیں، کیوں خیریت؟ شہیر نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ بھائی کی کال آئی تھی مجھے شہیر، سبحانی نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشیانہ کہا تھا۔ تو شہیر اس کے انداز پر چونک گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدر لگاری کی طرف سے تمہیں سلام کہوں۔ سبحانی نے سنجیدگی سے کہا تو شہیر کی پیشانی پر ابھرتی لکیریں سیدھی ہو گئی۔ اس بار اس نے بھی پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ آہستہ بولو، شہیر نے دبی آواز میں کہا۔ یہ معاملہ کیا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ سبحانی نے بھمیں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ یہاں نہیں بتا سکتا، میرے ساتھ آؤ۔ شہیر نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ بھوری آنکھوں میں بیتے دنوں کی یادیں سموئے وہ بے بس سی کھڑی نارنجی ہوتے آسمان کو تک رہی تھی۔ موسم صبح ہی سے ابر آلود سا تھا، بارش کے آثار واضح تھے۔ بدلتے موسم کے سنگ اس کا دل بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ روح میں بے چینی سی تحلیل ہو رہی تھی، یوں جیسے کچھ ہو جانے کو تھا۔ کل رات ہی اس کی منصب سے بات ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پیش آئے حادثے کی بابت جان کر اس کا دل اس سے ملنے کو تڑپ اٹھا تھا، لیکن منصب نے اسے سفر کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس ویکینڈ پر اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ اگلے ہفتے میں ہی اسے پھر سے کورٹ میں پیش ہونا تھا، اور اس بار اس کے مقابل خود بدر لگاری آنے والا تھا، اور یقیناً وہ مرحلہ آسان ثابت نہیں ہونے والا تھا۔ سوچ کر ہی اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ کھڑکی سے باہر کو جھکتی علیشہ نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، تبھی اس کی نظر پورچ کی طرف بڑھتے سبحانی پہ پڑی تھی۔ اس کے کانوں میں منصب کے جملے گونج اٹھے۔ خفا ہے وہ مجھ سے؟ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، کیوں مجھے پریشان کرتا ہے؟ وہ صرف کہہ نہیں رہا تھا، اس کے لہجے سے بھی پریشانی چھلک رہی تھی۔ چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے اڑستی وہ پلٹی اور باہر کی جانب لپکی۔ مناسب قدم اٹھاتی وہ تقریباً 5 منٹ میں باہر پہنچی تھی، لیکن تب تک اس کی گاڑی گیٹ کراس کر چکی تھی۔ علیشہ کو افسوس سا ہوا، قدموں کی آہٹ پر وہ پلٹی۔ سامنے ہی شہیر کھڑا تھا۔ سبحانی کدھر گیا ہے شہری؟ اس نے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا، اسے کوئی کام تھا شاید، کندھے اچکاتا وہ لاپرواہی سے بولا۔ تو وہ منہ لٹکاتی واپس کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹتے اس نے آنکھیں موند لیں۔ مت جاؤ علیشہ، بدر کی گزارش نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے تکیے میں منہ دے لیا۔ تم دل فریب، تمہاری قربت دل فریب۔ وہ اس کے گرد اسم پھونک رہا تھا، اور علیشہ، کروٹ بدلتی علیشہ اس کی یاد سے ہارنے لگی۔ کیوں رہتے ہو میرے خیالوں میں بدر لگاری؟ کیوں؟ میں بھلا کیوں نہیں دیتی تمہیں؟ میں بھلا کیوں نہیں دیتی تمہیں؟ چھت کو گھورتی وہ بے بسی کے شدید احساس تلے بڑبڑائی۔ دل میں بسا شخص نظر سے دور بھی ہو تو آنکھ سے اوجھل نہیں ہوتا، وہ آنکھ کے تصور میں ہمیشہ آباد رہتا ہے علیشہ چوہان، ہمیشہ۔ اس کے اندر، بہت اندر سے آواز ابھری تو بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑتی وہ آنکھیں میچ گئی۔ وہ تمہارے دل میں بس چکا ہے علیشہ، پھر خیالوں سے کیسے جائے گا؟ ایک اور سرگوشی تھی، قریب، سماعتوں کے بہت قریب۔ اس کی بند آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ کیا کروں، کیا کروں میں؟ وہ اذیتوں میں گرتی بہت آہستگی سے خود سے سوال کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ بغیر تاخیر کے وہ اٹھی اور دوپٹہ درست کرتی واش روم کی طرف بڑھی۔ وضو کر کے وہ مصلے پہ آ کھڑی ہوئی، اور پھر اس نے ایک طویل نماز ادا کی تھی۔ دعاؤں نے طول پکڑ لیا تو اس نے تھک کر وہیں سجدے میں آنکھیں موند لیں۔ ناممکن ہے، اس درد سے دل کو بچا لینا ناممکن ہے۔
وہ بھیگی ہوئی آواز میں بڑبڑائی تھی، یوں ہی پڑے پڑے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب کھلی تو عصر کا وقت گزر چکا تھا۔ جائے نماز کا ایک کونا مروڑ کر وہ اٹھی۔ بدر کے ساتھ ساتھ سبحانی کا بھی خیال آیا تو ایک بار پھر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ قریب سے گزرتی ملازمہ سے سبحانی کی بابت دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بھوک سے پیٹ میں اٹھتے مروڑوں پر ضبط کرتی وہ واپس کمرے میں آئی اور اس بار سبحانی کا نمبر ملا لیا۔ تیسری ہی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ کہاں ہو تم؟ راستے میں ہوں۔ کون سے راستے میں؟ گھر آ کے بتاتا ہوں نا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی، پہلے بھائی کو کال کرو اور اس سے معافی مانگو پھر گھر آنا، علیشا نے تڑک کر کہا تو دوسری جانب وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ ان کے کام سے ہی آیا ہوا ہوں، پھر بھی انہوں نے آپ سے میری شکایت کر دی؟ اس کی آواز میں کچھ خفگی سی تھی۔ ہاں کی ہے، کیونکہ تم ان سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے سبحانی۔ کیا تمہیں ان کا ذرا بھر بھی خیال نہیں؟ جانتے بھی ہو کہ وہ کس حادثے سے گزرے ہیں؟ منصب کی محبت میں وہ بولتی چلی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک گیا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان پر حملہ ہوا ہے۔ علیشا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ واٹ؟ اس کی بے یقین آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all